नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ हम इस कोर्स का बाकायदा आगाज करेंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन कर दे जिसने मेरी हदीस सुनी, उसे याद रखा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। अल्लाह ताला उसके चेहरे को रोशन कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी दुआ है उम्मत के उन तमाम अफराद के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनते हैं, याद रखते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के चेहरों को रोशन फरमा दे और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। करते हैं, हमें तो हर वुजू के बाद भी दुआ सिखाई गई कि उस पाकीज़गी के लिए जो रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के मुक़द्दर में रखी है और इंसानों को जिसकी नसीहत की है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें पाक रिश्ते कायम करने की भी तौफीक दे, हमें पाक ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं। तुम लोग शादियां किया करो, मैं तुम्हारी तादाद की बिना पर साबका उम्मतों से कसरत तादाद में मुकाबला करूंगा। जिसके पास वुस्सत हो वो निकाह कर ले और जिसे इस्तिताअत ना हो वो रोजे रखे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तवज्जो तलब है, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इससे मुराद वो सुन्नत नहीं है जिसका आम तौर पर जहनों में तसव्वुर पैदा होता है कि कोई फ़र्ज है और कोई सुन्नत है और कोई नफल है। इससे मुराद तरीक़ा है, यानी निकाह मेरा तरीक़ा है और इस सुन्नत पर अमल करके इंसान उस तरीके को अपनाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और इसको छोड़कर नबी के तरीके से बाहर निकल जाता है। इस हदीस के हवाले से दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने फरमाया, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं है, यानी वो मेरे तरीके पर नहीं है। तो सुन्नत से इनकार सुन्नत को छोड़ने के मुतरादिफ है और सुन्नत को छोड़ना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, जब आपने हुक्म दिया तो फ़िक़्ह का एक उसूल है, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, ये हुक्म को अमर कहते हैं। अल अम्रु युफीदुल वुजूब, अमर वाजिब होने का फ़ायदा देता है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि सुन्नत पे चाहो तो अमल कर लो और चाहो तो अमल ना करो, इसका मतलब ये है कि ये वाजिब। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहाँ बहुत खुशी के साथ बेटा और बेटी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो इस फरीज़े को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। बेटा जवान होता है, अपना बिजनेस अपना काम करना शुरू करता है तो माँ बाप को उसका घर बसाने की फ़िक्र लाहक हो जाती है। जब बेटी यंग हो जाती है तो माँ बाप को फ़िक्र लाहक हो जाती है। बेटे के वक्त कैफियत और होती है, बेटी के वक्त और होती है, क्योंकि बेटियां घर बैठी हों तो माँ बाप की नींदें आराम हो जाती हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब बेटी ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और अल्लाह ताला ने, अब देखिए, हमें बनाया भी इसी तरह से। एक बेटी को सदा सिर्फ बेटी नहीं रहना होता, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा जिस्म दिया है जिसकी वजह से उसे बीवी भी बनना है, उसे माँ का फरीज़ा भी अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान का इस दुनिया में एक रोल है, मर्द का भी एक रोल है, औरत का भी एक रोल है। इसके लिए निकाह ही वो सॉल्यूशन है, वो हल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया के लिए भी ज़रूरी करार दिया और अंबिया के बाद
باقی تمام انسانوں کے لیے بھی الحمدللہ سارے نبیوں نے نکاح کیے اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی پاک زندگی بسر کرنے کا طریقہ اپنانا ممکن ہو گیا الحمدللہ۔ ایک ہنستے بستے گھرانے کو دیکھ کر انسان کی طبیعت، انسان کے اندر ایک عجیب خوشی بھی آتی ہے الحمدللہ کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ کس طرح سے خاندان کی صورت میں رہتے ہیں، ماں باپ اور ان کی اولاد، پھر اگر ان کے بھی بچے ہوں، پھر آگے شادیاں ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں بہت ساری قباحتیں ہیں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، کس طرح سے نسلوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، باہمی محبتیں کس طرح سے پروان چڑھتی ہیں، ایک نسل دوسری نسل سے کیسے سیکھتی ہے، کس طرح سے یہ تجربات آگے منتقل ہوتے ہیں۔ بنیادی چیز کی خاندان کی نکاح ہے، نکاح کی وجہ سے نئے گھرانے کی بنیاد ڈالی جاتی۔ اور یہاں پر تیسری اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا، یعنی مسلمانوں کی تعداد قیامت کے دن حشر کے میدان میں دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً جو بات کہی ہے وہ یہ کہ نکاح کثرت نسل کے لیے، یعنی نسل میں اضافے کے لیے، تو نکاح کا اصل مقصد جو ہے تسکین حاصل کرنا بھی ہے لیکن نسل انسانی میں اضافہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کرے اور جسے استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسعت سے کیا مراد ہے؟ وسعت سے مراد مالی وسعت، اور وسعت سے یہ مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اتنی کشائش دے رکھی ہو کہ وہ آنے والی نسل کا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اٹھا سکتا ہو، اگر کوئی خرچ نہ اٹھا سکتا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا کہ ابھی وہ روزے رکھے۔ آج جہاں جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کی پرورش، ان کی تربیت اور ان کے معاملات کی درستگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے آنے والی نسلوں کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، روات جانتے ہوں گے پنڈی کے پاس اسلام آباد کو جس طرف سے روڈ اندر کی طرف جاتی ہے تو وہاں ایک بہت بڑا سائن بورڈ سالوں تک لگا رہا۔ اس وقت بھی بہت موقعوں پر لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ اس میں اس کا امپیکٹ آئے گا نسلوں پر۔ اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ بنا ہوا تھا اور اس پہ یہ کیپشن دیا ہوا تھا کہ آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا۔ تب بھی ہم یہی کہتے تھے کہ آج ہماری نسلوں کو بھوت کے درجے پہ لا کے رکھ دیا۔ آپ جب آج انہیں بھوت بنا کر پیش کرو گے، آنے والے کل میں وہ مزید بھوتوں کو جنم دینے کے لیے تیاری نہیں ہوں گے۔ آپ اگر اولاد کی بات بیچ میں سے نکال دیں تو اس رشتے کے مقاصد جو ہے لوگ اگر جائز طریقے سے پورے نہ کریں تو ناجائز طریقے سے پورے کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اور راستے بہت ہو گئے، اتنی کھلی آپشنز ہیں کہ اس کے لیے لوگ پھر اتنی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابتدائی طور پر یہاں یہ فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ نکاح کر لے اور جسے استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ دو باتیں ہیں یہاں پر کہ جس کے پاس وسعت ہو، اس کا مطلب مالی وسعت ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے پاس یعنی کوئی شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، صرف مالی اعتبار سے نہیں جسمانی اعتبار سے بھی، تو پھر اس کو ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں 3 آدمی ایسے تھے آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئے۔ جب انہوں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا تو گویا انہوں نے اسے اپنے لیے کم جانا، بہت ہی کم خیال کیا، اس لیے انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک نے کہا میں تو رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔
اور تیسرے نے کہا کہ میری جب تک حیات ہے میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ دینداری کے بارے میں ہر دور میں اپنے اپنے تصورات رہے۔ اب دینداری کا یہ تصور اس وجہ سے تھا کہ اس سے پہلے رہبانیت عام تھی۔ عیسائی اس عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے آبادیوں سے دور نکل جایا کرتے تھے، آبادیوں سے دور جا کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے عجیب عجیب راستے نکالتے تھے۔ یہی باتیں تقریباً ہر علاقے میں پہنچی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہم عبادت کے لیے اس طرح کا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ سن لو، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل ڈالتا ہے۔ اس حدیث میں اس کا بھی جواب ہے، روزہ رکھنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کیونکہ روزہ انسان کو سیلف کنٹرول دیتا ہے کہ اپنی خواہشات پر انسان قابو پا لیتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1828 نمبر پر۔ سیدنا سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدنا عباس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5069 پر۔ نکاح جہاں پر سکون کا باعث بنتا ہے، نسل انسانی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہیں فقر و فاقے کے اختتام کا باعث بھی بنتا ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل کے ساتھ نکاح کے ساتھ غنی کر دے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے انہیں غنی کر دے گا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ایسے شخص پر مجھے تعجب ہے جو نکاح کی رغبت نہیں رکھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور